ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਐ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੱਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ये जो मेरे इतने दिन जेल में गुजरे, जो मेरी जवानी जेल में गुजरी, वो क्या आप वापस कर देंगे? क्या वो वापस हो जाएगी? जज साहेब इस दौरान ये हुआ वो हुआ, यहाँ तक कि ये भी कहा, कोई डायलॉग ऐसा भी था कि मेरी माँ चली गई, क्या उसे वापस ले आएंगे? नाज़रीन, आज मैं बात कर रहा हूँ जो कोर्ट फील्ड मार्शल हो रहा है फैज़ हमीद का, और वो लिंक करेगा इमरान खान के साथ, तो उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या बनाया जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है और क्या तय हो गया है वहाँ पे जहाँ पे होता है। और दूसरी बात, जो आज नैब तरामीम पे सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया है, जुमातुल मुबारक को एक और फ़ैसला, तो उसका फ़ायदा इमरान खान को हो रहा है तो कैसे हो रहा है? तो अगर कुछ और हो रहा है इसकी आड़ में तो वो क्या हो रहा है, तो ये हम इन दो इश्यूज़ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले नैब तरामीम की तरफ आते हैं। नैब तरामीम जो हैं ये PDM की गवर्नमेंट ने की थी जब इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस ला के उनको वज़ारत उज़्मा से फ़ारिग किया था, तो उस वक़्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन गए थे और PDM जो थी वो उसमें शामिल जमातों की एक हुकूमत बनी, तो इन्होंने नैब की तरामीम पास की। इसको चैलेंज कर दिया इमरान खान ने। उस वक्त जस्टिस बंदयाल थे चीफ जस्टिस, तो उन्होंने जो 3 रुकनी बेंच बनाया, उस 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल थे। उस बेंच ने ये फ़ैसला दिया कि ये नैब तरामीम जो हैं ये नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, अब इस पे अपील हुई, 3 रुकनी बेंच था, उस पर अपील हुई नए कानून के तहत, जो फिर बाद में बना कि जी किसी भी फ़ैसले की अपील हो सकती है जो सुप्रीम कोर्ट में की तरफ से किया गया हो। तो उस अपील में अब 5 रुकनी बेंच बना, जिसकी सरबराही जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने की। तो अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और भी है, वो ये है कि वो पहले बता दूं, उसके बाद आगे चलता हूं, कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने अपने फ़ैसले में अभी जो आज हुआ है उसमें उन्होंने जब नैब तरामीम के को बहाल कर दिया है, यानी कि जो पार्लियामेंट ने नैब तरामीम की थी उनको उन्होंने बहाल कर दिया और उस फैसले को ख़त्म कर दिया, तो उसमें लिखा है उन्होंने कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने पिछले 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले में ये लिखा था कि उनके ख़्याल में ये जो बेंच है इसको ये नहीं सुनना चाहिए ये केस। उसकी वजह ये है कि 3 रुकनी बेंच जो है वो केस सुन रहा था, जो कि पार्लियामेंट के मामलात को 5 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए। तो यहाँ पे फिर एक सवाल और भी होता है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह ये बात कर रहे थे, तो बाद में फिर वो जो 2 जज रह गए उनके ख्याल में, उन्हें तो ये जो नया बेंच है इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, लेकिन वो इस बेंच का हिस्सा थे। खैर, ये तो एक कानूनी सा कोई इतराज़ है या नहीं है, बनता है या नहीं बनता है, मैंने इसका ज़िक्र कर दिया है। अब ये है कि इस तरामीम के बहाल होने से जो फ़ायदा पहुंचा है वो नून लीग की लीडरशिप को भी पहुंचा है, वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को भी पहुंचा हुआ है, पहले से वो फ़ायदा ले चुके हैं इस बिना पे। और इसमें ज़ाहिर है कि बहुत सी चीज़ें तरमीम की गई थी, जैसे कि 50 करोड़ से ऊपर वाला केस नहीं बन सकता, उससे नैब नहीं यानी कि ले सकती। 50 करोड़ के ऊपर कोई करप्शन का केस आएगा तो वो नैब उठाएगी, वरना जो बाकी पहले से मौजूद अदारे हैं गवर्नमेंट के एंटी करप्शन के, वो उसको देखेंगे, वो नैब में नहीं जाएगा। फिर ये कि जो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से तरामीम हैं, और फिर ये कि कुछ केसेस जो हैं वो जिस तरीके से पहले से बन रहे थे उस तरीके से नहीं बन सकेंगे, तो इस तरह की कुछ रियायतें हैं जिसका फ़ायदा उठाया। और यही अच्छा, फिर इसमें यह है कि जो 90 दिन की तहवील थी कि नैब के कानून के तहत अगर किसी बंदे पे इल्ज़ाम है, उस पर रेफरेंस बन जाता है, तो उसको उठा लिया जाता था और 90 दिन तक उसको जेल में रखा जा सकता था, जो कि रखा गया। शहबाज शरीफ को भी रखा गया, हमजा शहबाज को रखा गया, मरियम नवाज़ को रखा गया। तो ये उसमें तरमीम कर दी गई थी कि नहीं, ये जो डिटेंशन है इतनी लंबी, ये नहीं हो सकती।
تو وہ کم کر دی گئی. تو اس کا فائدہ جو ہے وہ بیسیکلی وہ تو اٹھا چکے. اب کون ہے جو نیب کو فیس کر رہا ہے؟ وہ ہے عمران خان. تو ان کو اس کا فائدہ پہنچا ہے. ایک تو یہ کہ وہ 90 دن والی ڈیٹینشن نہیں ہے اور وہ نہیں ہوئی, ان کی ڈیٹینشن کم دنوں کے لیے ہوئی, تو یہ فائدہ انہوں نے اٹھایا پہلے سے. دوسرا ان کو جو فائدہ ہوگا جو ابھی ہونے جا رہا ہے, جو کہ کیس بن گیا تھا لیکن ظاہر ہے کہ وہ اب نہیں بنے گا, وہ اب شاید اس کا رخ تبدیل ہو جائے گا, اور وہ کدھر جائے گا وہ بھی بتاتا ہوں. وہ ہیں توشہ خانہ, توشہ خانہ 1 اور توشہ خانہ 2. وہ 50 کروڑ سے کم کی کرپشن کے کیسز ہیں, الزام جو 50 کروڑ سے کم کا الزام ہے اس میں. تو وہ نیب کے دائرہ اختیار سے نکل جائے گا, تو اس میں جو بھی ان کے خلاف ہیئرنگ ہے وہ فارغ ہو جائے گی. تو لیکن 190 ملین والا کیس جو ہے, 190 ملین پاؤنڈ والا کیس وہ رہے گا, کیونکہ اس میں جو کرپشن کا الزام ہے وہ 50 کروڑ سے کہیں زیادہ ہے. تو وہ نہیں ختم ہو رہا. وہ جو کوئی کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے. لیکن یہ بہت بڑی خبر ہے, بڑی اچھی خبر ہے عمران خان کے لیے. آج انہوں نے خود اس کو تسلیم بھی کیا ہے کہ انہیں تو اس پہ خوشی منانی چاہیے, اور وہ خوشی کسی حد تک انہوں نے منائی بھی, اور ساتھ انہوں نے کوئی دھمکیاں بھی لگا دی نیب والوں کو کہ تمہیں چھوڑوں گا نہیں, تمہیں دیکھ لوں گا. اور پھر تھوڑے وقفے کے بعد کہا کہ نہیں تمہیں عدالت میں لے کے جاؤں گا. یعنی کہ انہیں احساس ہو گیا کہ میں نے کوئی زیادہ بڑک مار دی ہے. وہی زیبا چودھری والی, جو جج زیبا چودھری کو کہا تھا نا تمہیں چھوڑوں گا نہیں, پھر اس پہ کیس بن گیا تھا. تو یہ کسی کو نہیں کہا جا سکتا, کسی سرکاری ملازم کو, کسی کو بھی نہیں کہا جا سکتا کہ تمہیں نہیں چھوڑوں گا. یہ تو ایک سیدھی سیدھی دھمکی ہوتی ہے. تو بعد میں انہیں احساس ہوا تو انہوں نے کہا نہیں تمہیں عدالت میں لے کے جاؤں گا. تو یہ بڑکیں آپ کو یاد ہوگا, یہاں پہ تھوڑا سا ایک ذرا لائٹر موڈ میں ڈسکس کر لیں کہ ہماری فلموں میں بھی جج کو عدالت میں کچھ 2 طرح کے کام رہے ہیں. جو ہماری اردو فلمیں ہیں اس میں جج کے ساتھ ایک مکالمہ ہوتا ہے ہیرو کا, اور وہ زیادہ مشہور جو ہے وہ محمد علی کا ہے, جو ہمارے بڑے سینئر ایکٹر تھے, کہ جج صاحب یہ جو میرے اتنے دن جیل میں گزرے, جو میری جوانی جیل میں گزری, وہ کیا آپ واپس کر دیں گے؟ کیا وہ واپس ہو جائے گی؟ جج صاحب اس دوران یہ ہوا وہ ہوا, یہاں تک کہ یہ بھی کہا, کوئی ڈائلاگ ایسا بھی تھا کہ میری ماں چلی گئی, کیا اسے واپس لے آئیں گے؟ تو ایک دو ڈائلاگ یہ ہوتے تھے. اور دوسرے ہماری فلمیں جو بہت ایک وقت تک بڑی مشہور و معروف رہیں اور بڑی ہٹ رہیں, وہ تھی پنجابی فلمیں, اور اس میں سلطان رئی کا ڈائلاگ ہوتا تھا, جج صاحب اے دس دیاں اسی عدالت اپنی لاواں گے تے چٹ دی عدالت ہوئے گی, اسی ایس عدالت نو نہیں مانتے. تو پھر اس میں وہ پھر کورٹ سے باقاعدہ فرار ہو جاتے تھے, اور یہاں تک کہ جیل بھی توڑ دیتے تھے. تو یہ 2 سٹائل ہیں. اب عمران خان کا سٹائل کون سا ہے؟ میرا خیال ہے عمران خان کا اردو سٹائل ہی ہے. ویسے تھوڑا پہلے وہ شروع کرتے ہیں سلطان رائی کے سٹائل میں, اور پھر وہ اردو کی طرف آ جاتے ہیں, کیونکہ جیل نہیں توڑ سکتے, وہ عدالت سے فرار نہیں ہو سکتے, وہ ان ریئل سینس وہ وہاں سے نہیں نکل سکتے. اچھا وہ کرتے کیوں ہیں, اس کے پیچھے کیا ہے, یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا. بڑی ناانصافی ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو ایسے پاس کر کے گزر جائیں کہ ایسے ہوا نہیں. جو کام ہو رہا ہوتا ہے یا جو کوئی بندہ کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک خاص کو مینٹیلٹی کو سائیکی ہوتی ہے. تو عمران خان تو اتنے بڑے لیڈر ہیں, بہت بڑے لیڈر ہیں, ان کی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے. تو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں بیسیکلی کہ دیکھیں آپ نے یہ ڈائلاگ بولنا ہے, اور اپنے فین فالورز کو, فالوئنگ کو, اپنے ورکرز کو, اپنے چاہنے والوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ جو عدالت ہے یہ ظالم ہے, یہ ظلم کر رہی ہے, یہ انصاف پہ مبنی نہیں ہے, یہ انصاف نہیں کر رہی, اور میں اس کو نہیں مانتا, یہ بتانا ہوتا ہے. تو یہی بیسیکلی یہ میسج ہے جو عمران خان آئے دن جو بولتے ہیں نا جج کو اور نیب والوں کو, اور نیب, اور پھر کبھی کبھی تو وہ کیمرے کی طرف انگلی کر کے بھی بولتے ہیں. تو یہ اصل میں میسج ہوتا ہے. تو اس لیے یہ فلمیں بھی ایسے نہیں بنتی, فلمیں بھی وہی چیز بناتے ہیں فلموں میں جو اپیلنگ ہوتی ہے, لوگوں کو اپیل کرتی ہے. تو چونکہ یہ اپیل کرتی ہیں چیزیں, اس لیے عمران خان بھی وہ کرتے ہیں کہ یہ اپیل کرتی ہیں, میرے کارکنوں کو بھی یہ اپیل کریں گی, اور وہ میری بے گناہی کو یہ سمجھیں گے
کہ واقعی بے گناہ ہیں، تو اس لیے یہ ڈائلاگ بولنا ضروری ہوتا ہے. ڈائلاگ کی بڑی اہمیت ہے، ہماری فلمی دنیا ہو یا حقیقی دنیا ہو، ہر جگہ پہ. تو ایک تو یہ، اور دوسرا یہ اب میں بتا دوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اب نیب سے تو ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، توشہ خانہ کے کیسز، لیکن ایک نیا کام شروع ہو جائے گا. کیا وہ بڑا احسن ہے؟ ویسے تو مبارکباد بنتی ہے ان کے لیے، لیکن کیا وہ کوئی نئی، مطلب وہ ایف آئی اے کے پاس چلا جائے گا؟ ایف آئی اے اس میں جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ تو پہلے سے تیار بیٹھی ہوئی ہے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ صرف کرپشن کا کیس نہیں ہے، یہ کرمنل ایکٹ بھی ہے. انہوں نے اس میں کرمنل ایکٹ بھی، کوئی کرائم بھی نکال لیا انہوں نے کہ اس میں ایک کرائم بھی ہوا. تو وہ دو طرح سے تفتیش کریں گے. اب نیا کام شروع ہو جائے گا. اب ایف آئی اے کے لاز جو ہیں وہ اپلائی ہوں گے اور وہ نیا کام ہو جائے گا. اب یہ کیسز ادھر ٹرانسفر ہو جائیں گے، اور 190 ملین والا تو چلے گا ہی چلے گا. اور پھر اگلی بات میں آپ کو بتاؤں، اس سے لنک کرتا ہوں جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کورس آف ایکشن کیا ہے کورٹ فیلڈ مارشل کا. تو یہ جو 190 ملین والا کیس ہے، اس کی سزا کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ پھر لنک کرے گی فیض حمید کی سزا، اس کو جو سنانی ہے. اور پھر فیض حمید کے بارے میں نے کل ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں. ان کا کانفیڈنس یہ ہے کہ آپ نے جو سنانی ہے سزا مجھے سنائیں، میں پھر آگے اپیلوں میں جاؤں گا، اور ان کو امید ہے کہ ان کو عدالتوں سے انصاف مل جائے گا. اب دو عدالتیں ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہے، سپریم کورٹ بھی ہے، اور بڑے کانفیڈنٹ ہیں. تو اگر وہ کانفیڈنٹ ہیں تو جو سزا سنانے والے ہیں انہوں نے بھی کوئی بندوبست کیا ہوا ہے، وہ بھی بندوبست کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کورس آف ایکشن یہ ہے کہ پہلے فیض حمید کو سزا ہوگی، پہلے 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہوگی عمران خان کو، اس کے بعد فیض حمید کی سزا سنائی جائے گی، اور پھر فیض حمید کی سزا کو لنک کر کے اس کے بعد پھر عمران خان کو ملٹری ایکٹ کے تحت لایا جائے گا. اور فیض حمید جو ہیں وہ اس میں ظاہر ہے کہ وہ قانونی تقاضے پورے کرنا ضروری ہوتے ہیں، وہ ان کو سارے وکیل اور ایوری تھنگ اور صفائی اور اس کا ساری جو فراہم کی گئی ہے وہ تو ہے. لیکن اب اس کے بعد وہ اپیل کریں گے اپنی سزا کے خلاف. پہلی اپیل ہوگی آرمی چیف کے پاس، پھر ہوگی صدر پاکستان کے پاس، پھر دونوں اگر نہیں ہوتی تو اس کے بعد ہوگی ہائی کورٹ میں، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بنتی ہے، اور پھر ہوگی سپریم کورٹ میں. اب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے پاس آنے سے پہلے ہی بہت زیادہ ڈیلے ہوگا، اور مین وائل جو ہے وہ چیزیں سیدھی کی جا رہی ہیں، جہاں سے کسی کو امید ہے کہ ان کو اس میں ریلیف مل جائے گا، اور عمران خان کو ملٹری ایکٹ کے تحت پھر مین وائل سارا ان کا بھی ٹرائل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہوگا. تو یہ ہے کورس آف ایکشن. اب یہ ہونے کب جا رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے، کب یہ ہو رہا ہے، اور اس میں جو فیض حمید ہے وہ اتنے کانفیڈنٹ جو ہیں، وہ اگر ہیں تو پھر عمران خان پہ کیا چیز آئے گی، کیسے ان کو پھر یہ پوری طرح اپنی خواہش کے مطابق جو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کو قابو کیا جائے گا. اس پہ آپ کو کل اپڈیٹ کروں گا.